नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। और अल्हम्दुलिल्लाहि बिनेमतिही ततिम्मु सालिहात कि आज की हमारी क्लास नॉर्वे ऑस्लो स्कूल से हो रही है। टर्न योर पेन इनटू पावर। ये ज़िंदगी का खुलासा बना लीजिए। जितने भी ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, परेशानियां आती हैं, इसको अपनी ताकत बनाएं। हम आम तौर पे जब गमों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में पड़ते हैं तो हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी की बजाय नेगेटिव एनर्जी निकलती है। आप देखिए कि वो बचपन बचपन तो नहीं है, लेकिन कब से ये कितनी दफ़ा हमने बात सुनी है ना। कुब गुलाफ का एक कॉल था मुसलमान आर्मी के बारे में कि हम फुरसानुम बिन नहार व रुहबानुम फिल लैल। दिन में वो ऊँटों की, घोड़ों की पुश्तों पे बैठे शख्स सवार हैं, यानी उनके अंदर एक एनर्जी होती है, उनके अंदर एक ताकत होती है, और शाम को, रातों को वो ऐसे बन जाते हैं जैसे अल्लाह के आगे रो रहे हैं। तो मोमिन अल्लाह के सामने झुकता है, टूटता है, कमज़ोर होता है, अपनी कमज़ोरियों का, अपने सारे मामलात का शिकवा शिकवा भी नहीं करना होता। ये भी बता दूं, शुरू में तो हम शिकवे करते हैं, ये भी एक इब्तदाई दर्जा होता है ना कि अल्लाह ये तकलीफ क्यों आई, अल्लाह ये ऐसे क्यों, कि अल्लाह ठीक कर दे, अल्लाह तू नहीं डाली तू कर दे। ऐ जब्बार है तू, टूटे दिलों को जोड़ने वाला, टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला, अल्लाह तू मेरे दिल को जोड़ दे, मेरी हड्डियों को जोड़ दे। जहां जो गम मसला आए, रब से सिर्फ 5 मिनट रात को आप एक बात कर लें। लेकिन जब एक वक्त आता है जब आपकी तौहीद पुख्ता होगी, इंशाल्लाह आज हमारा सूरत नास का जो लेसन है वो तौहीद से भरपूर है। सूरत के नाम और उसकी चीज़ों से ही हमें पता है। लेकिन जब जिंदगी में कोई गम आए, जैसे आजकल आप देखिए कि और बहुत सारे मसाइल के साथ जो एक बहुत बड़ा क्राइस चल रहा है पूरी दुनिया में, वो मसला फ़लस्तीन है। नया नहीं है, बहुत पुराना है, मारूफ हो गया, मशहूर हो गया, कुछ लंबा भी हो गया। और आपको याद होना चाहिए कि कुछ अर्सा पहले, आज से 2 माह पहले, दुनिया की एक ताकत जब उनके इलेक्शंस हुए तो उसके बाद एकदम सीज फायर हो गया। उस दिन लोगों ने फतह के जश्न मनाए, खुशी मनाई, लेकिन ठीक 1 महीने के बाद दोबारा वही जुल्म और बर्बरियत थी। अब आप जब ये सब कुछ सुनते हैं जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है, आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो एक सवाल ज़रूर उठता है, और मैं आज आपको सवाल का जवाब देने आई हूँ। लोग कहते हैं कि जब अल्लाह मुसलमानों का है, जब मुसलमान अल्लाह के हैं, जब अल्लाह ने इस्लाम को ही गलबा देना है, तो फिर अहले गज़ा हों या दुनिया में आज 6 महाज़ों पे तकरीबन जंग चल रही है मुसलमान और कुफर के बीच में, तो फिर अल्लाह ताला मदद क्यों नहीं करता? यानी ये क्वेश्चन है लोगों के दिमागों में कि मुसलमानों की मदद क्यों नहीं हो रही, क्यों अल्लाह पिसने देता है, ये वो। तो और दूसरी बात है कि फिर हमारे लिए इसमें क्या गाइडलाइन है? तो चंद बातें आज हम इन सारे सिनेरियोज में, जिसमें हालिया जो बरसगीर पाको हिंद के हालात हुए, पाकिस्तान इंडिया के माँ बहन के हालात कह लीजिए, गजा कह लीजिए, सीरिया कह लीजिए, यमन कह लीजिए, लेकिन मैं इसको कहती हूँ लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज हम सबको किसी ऐसे वर्ल्ड लीडर की ज़रूरत है जो उम्मत मुस्लिमा की ज़ुबान बन सके। एक ऐसे तर्जुमान की ज़रूरत है जो उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी करके दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में जा सके। वो बहुत से होंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन का लीडर कहेगा कि मैं हाजिर हूँ इस खिदमत के लिए। कोई मस्जिद के इमाम साहब भी हो सकते हैं, आलिम भी हो सकते हैं, कोई सियासी लीडर हो सकते हैं, कोई मुस्लिमों का दर्द रखने वाला, कोई यानी सियासतदान भी हो सकता है। यानी हर फील्ड ऑफ लाइफ में हर एक रेडी होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि उनको सीरत की वो तरतीब नहीं पता कि पहले क्या बाद में क्या। तो आज की एक बहुत ही यानी जो आपको फायदा देगा, आमतौर पे आप देखिए कि एक दिन कोई खबर होती है तो दूसरे दिन कोई खबर होती है, और हम ऐसे लगता है कि दूसरों के हाथों में कठपुतली हैं और मुसलमान को समझ नहीं आ रही। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह से काम शुरू किया वो मक्का है, फिर मक्का के 13 साल के बाद जो मदीना था ना, तो याद रखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत या तहरीक का आगाज विजन से नहीं किया था, जुर्रत से किया था। इस्लाम जुर्रत का दूसरा नाम है। आज हम अपने विजन बनाते, मिशन स्टेटमेंट्स देते, आज हम कहते हैं हम ये चाहते हैं, हमारी ये खारजा पॉलिसी है, अच्छा हमें तुम ये कहते हो हम ये मान जाएंगे, ये कर देंगे। इतना खूबसूरत नबी की जिंदगी का ये रुख था कि आपने नुक्ता आगाज विजन नहीं लोगों को समझाए। हमारी तरह पावर पॉइंट्स नहीं बने पड़े थे उनके कि नूरुल कुरान का विजन ये है, मिशन ये है, इसकी स्टेटमेंट ये है, वो है।
ہم یہ کرتے، ہمارا گول یہ، ہمارا مول یہ نہیں تھا. کوئی پیچیدہ مسئلہ ہی نہیں تھا، سمپل اینڈ کلیئر. وہاں کوئی پیچیدہ مسئلہ درپیش نہیں تھا، بڑی سیدھی سی صورتحال تھی. اور وہ کیا تھی؟ کفار کا کہنا تھا کہ ہمارے معبودوں کے خلاف بات کرنا بند کر دو. یہ کیا تم ہمارے معبودوں کے خلاف بات کرتے ہو؟ اور اگر تم خاموش نہیں ہوگے تو تمہیں اس کے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے. یعنی مخالفین کا آپ کے اوپر سب سے بڑا اعتراض کیا تھا؟ کہ آپ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کیوں کرتے ہو. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ اس کو سمجھیے. نہ یہ کوئی سیاسی دعوت تھی، نہ زمین تھی اس میں، نہ کنویں تھے، نہ تیل تھا، نہ پانی تھا، نہ سونے کے ذخائر تھے. ایک طرف اسلام تھا، ایک طرف کفر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں سننی پڑی یا کفار نے یہ ریئیکشن شو کیا، اور آپ اس کو مکی دور پہ لیں، اور آپ کو خوشی سے بتا رہی ہوں کہ آج شام کو اسی ہال میں ہم انشاءاللہ محمد عربی کنٹینیو کرنے والے ہیں 6 to 7:30. جو بھی اوسلو میں رہتے ہیں ان کو دعوت دیجیے، انشاءاللہ اس میں بھی بہت باتیں ہوں گی. کیونکہ مجھے اب لگتا ہے کہ دن بدن ہمیں اب سیرت کا بھی وہ نقطۂ نظر لوگوں کے سامنے لانا چاہیے جو حالات حاضرہ کے مسلمانوں کو گائیڈ لائن دے. تو انہوں نے مخالفت کی کیونکہ انہوں نے ایک کی جگہ 313 سے بھی زیادہ بنائے ہوئے تھے. اللہ کے نبی کے سامنے جب یہ پوائنٹ آ گیا تب آپ کے پاس 2 آپشنز تھی. اوکے سوری تو نہیں ٹھیک ہے، گیو اپ کر دیں، معافی مانگ لیں. نہیں تم بھی ٹھیک، ہم بھی ٹھیک، ہمارا بھی ٹھیک، یہ تھی وہ تھی. بڑا کلیئر ہوتا ہے. اور یاد رکھیے مکہ میں مسلمان مینورٹی تھے، جیسے آج ہم میں سے بہت سارے مسلمان غیر مسلم ملکوں میں مینورٹیز بن کے رہ رہے ہیں. مسلمان ملکوں کے اندر جتنے مسلمان ہیں اگر آپ ان سب کو اکٹھا کر لیں اور نان مسلمز کی مینورٹیز کو بھی اکٹھا کر لیں تو میرا خیال ہے مینورٹیز میں رہنے والے مسلمان زیادہ ہیں، اللہ ماشاء اللہ میں بھی برابر ہوں یا کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری جرت کا مظاہرہ کیا. جرت تھی. اسلام اور مسلمان اس کے اندر جرت ہوتی ہے. حق چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا. رہ گیا ویژن، اسٹریٹجی، پلاننگ، یہ بعد میں ہوا. کوئی بھی کام شروع میں بڑا سمپل سا ہوتا ہے. آپ کا یہ اسکول آج اگر آپ کو اس میں 4 آفس دکھ رہے ہیں تو شروع میں تو نہیں تھے. ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر ادھر ہی سب کچھ کرا کے تو بچوں کو لوگوں کو بھیڑوں کو بڑھا کے چلے جاتے تھے ہم لوگ. یہ تو بعد کی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں جب حالات بنتے گئے ایک سے ایک میدان سا آپ نے کر لیا، پھر ویژن بھی واضح ہوئے، اسٹریٹجیز بنی، پلاننگ بھی ہوئی، آپ نے کام لیا. لیکن یہ بہت بعد کی باتیں ہیں. مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی جرت اور بہادری کو پسند فرمایا. یہ ہے فرسٹ سٹیج. لکھیے آپ کی گود کا بچہ پوتا ہے، نواسا ہے، آپ کا بچہ غزہ کی ماں کے گود میں بچہ بیٹھا ہے، کسی دنیا کے مسلمان ملک، کسی نان مسلمان ملک میں بیٹھا ہے. جہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا اس کو ماں سب سے پہلے ایک سبق پڑھائے گی اور وہ ہوگی بہادری، جرت. آپ سلف صالحین کی ماں کو دیکھیں. آپ کو بھی ریسنٹلی بک پوری ہوئی ہے نیک ماں کا مثالی کردار. ماضی کے دور کی ماں سے لے کر آج تک کی ریورٹ ماں کی میں نے سٹوریز اس میں سنائی ہیں. جس ماں کے اپنے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، توحید واضح ہو جاتی ہے. یہ میرے علیہ کوئی 30ویں دفعہ سورۃ الناس کی تفسیر کروانے لگی ہوں میں. کر رہے ہیں آپ نے کون سی نہیں کی ہوں گی؟ 30 دفعہ اگر میں نے کرائی ہے تو اس میں 15 دفعہ تو آپ لوگوں نے بھی کی ہوں گی جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. لیکن ہماری اپنی توحید، ہماری ربوبیت، الوہیت اور تسمہ صفات والی توحید، وہ کانسیپٹ کدھر ہے؟ ایک مومن کی زندگی اور غیر مومن کی زندگی بالکل فرق ہوتی ہے. ایک مسلمان ماں، ایک مسلمان باپ، اس کی گود میں پیدا ہوا بچہ پہلا سبق جو لے کے اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ بیٹا تمہارے سینے پہ گولی ہوگی، پشت پہ نہیں ہوگی. بلکہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کو جب بھیجا تھا جہاد میں تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا مجھے یہ خبر ملے کہ میرے بیٹے نے سینے پہ گولی کھائی ہے، اگر تیری لاش میں دیکھوں اور تیری پشت پہ گولی ہوئی تو میں تجھے دودھ نہیں معاف کروں گی. آج کی ماں سوچی ہاں ذرا، وہ معصوم سا بچہ ہنکی پنکی، اس کے ارد گرد جو فضول قسم کی چیزیں، پپے ٹپے شپے چیزیں، کھانے کھلونے، گند بلا بھر دیتے ہیں اس کے کمرے میں. وہ بچہ کیا بنے گا؟ ہمارے بچے مسلمان صرف وہ اندر کے اسلام کے ساتھ آتے ہیں، تربیت میں اسلام نہیں ہے. وہ اپنی ماں کو بہادر نہیں دیکھ رہا، باپ کے اندر ایمان کی ضرورت نہیں دیکھ رہا. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ساری زندگی مشکلات اور تکلیفوں کا شکار اس لیے رہی. کیوں رہی؟ کہ انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا.
اور اس راہ میں تکلیف آنا تو قدرتی امر ہے۔ بہادر جو ہوتے ہیں نا ان کے راستے میں ہی تو چوٹیں لگتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا جو جا کے ہر جگہ کہیں پنگا لے گا تو کسی دن اس کی ہاتھ پہ چوٹ لگی ہوگی، کسی دن چوٹ کے مسلمان۔ یہ مسلم کانسیپٹ ہے۔ اگر آپ کسی ایسی تحریک کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس میں جرت کی بجائے ویژن مسلمانوں کا بتائیں، آئیں بیٹھتے ہیں یو این او میں باتیں کرتے ہیں، آئیں ذرا فلاں کانسٹیٹیوشن والوں کو جا کے مسلمز کا ہم کانسیپٹ کلیئر کراتے ہیں، کچھ فہم فراست سے کام لیا جائے، یہ تو پھر ہماری تکلیفیں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، تو یہ نہ سنت ہے اور نہ یہ صحابہ کی سنت ہے، نہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، نہ یہ صحابہ کی ہے۔ پکی باتیں لکھ لیں۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ہیومینیٹیرین کاز والا پلیٹ فارم، نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں، میرے سے زیادہ خبریں آپ جانتے ہیں، کوئی نیوز چینل، پوری دنیا کے فیمس نیوز چینلز مسلمانوں کو ان کا حق نہیں دلوا سکتا۔ لکھ رکھ لیجئے، لکھ کے اس کو تعویذ بنا کر کھول کر پی لیجئے، کہیں باندھ لیجئے، جو آپ کا دل کرتا ہے، لیکن آج اس میری بات کی تلخی کو محسوس کیجئے، کیونکہ میں آپ کو میٹھی گولیاں دینے والی نہیں ہوں۔ میں آپ کو آج وہ نقطہ دے رہی ہوں جس سے آپ اور میں اپنا حصہ تو ڈالنا شروع کر سکتے، پھر ہمیں وجہ بھی تو سمجھ آئے گی۔ دیکھیے ڈرے کو سب ڈراتے، پانی ہمیشہ نیچے گرتا ہے۔ ہمارے والد کی یہ مثال ہوتی تھی یوں کہ جب سلوپ ہوگی نا تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ سلوپ سے پانی ڈالیں تو وہ اوپر آئے، تو جو جتنا دبے گا نا لوگ اس کو دبائیں گے، جو جتنا ڈرے گا اتنا ڈرائیں گے۔ جن یا جن کے بچے سے آپ جتنا ڈرتے ہیں وہ انسانوں کو اتنا ڈراتا ہے۔ اپنے بچوں سے آپ جتنا ڈریں گے آپ کے بچے آپ کو اتنا ڈرائیں گے۔ حق کے لیے کھڑے رہیے۔ اور اصل اسلام تھا بھی یہی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ آپ قرآن کھول کر دیکھ لیجئے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات ہی نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں بیماریاں اور مصائب آئے، یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑے گئے، زلزلوا زلزالا شدیدا۔ اور رسول اللہ کے ساتھ ایمان والے کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ وہاں یہ بھی نہیں کہا کہ نصر اللہ قریب من المؤمنین یا متقین، بس کہا کہ اللہ کی مدد ہے قریب تمہارے، تمہیں نظر نہیں آتی۔ اور آپ ذرا سا ایک جائزہ لیجئے، پہلی جنگ بدر تھی، یہی وہ ایمانی جرت تھی جو بدر میں 313 کے ساتھ 1000 لشکر کے سامنے کھڑا کر گئی۔ یہی جرت تھی جو طائف میں پتھر کھا کے بھی حق سے پیچھے نہ ہٹی، اور یہی جرت تھی جو شاہ ابی طالب کی بھوک پیاس، سوشل بائیکاٹ جس کو سماجی قطع تعلقی کہہ دیجئے، اس میں بھی مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا، اور آج غزہ کے لوگوں میں یہ جرت ہے۔ مان لیجئے آپ اور میں ان پہ ترس کھا رہے ہیں۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں، اللہ کی سنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، صحابہ اور نبی کے دل اور ایمان والے کے دل کی حالت کے، آپ کسی بھی ایسے بندے کے پاس جا کے وہاں بیٹھ کر دیکھ لیں، اس کے چہرے پہ اسمائل ہوگی، دل میں اطمینان ہوگا۔ ہم زیادہ ہول رہے ہیں، وہ نہیں ہول رہے، کیونکہ جرت ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن نے کیا کیا نہیں کھول کے دیا۔ جب مسلمان جرت والے تھے، جب یہ جرت آئی، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ یہ ہرکل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ تبوک اتنی دور جا کر، ایک مدینہ سے 2 مہینے کے فاصلوں پہ تبوک میں کون لے کر گیا تھا نبی کو؟ جرت لے کے گئی تھی۔ کیوں گئے تھے؟ کہ تم نے ہمیں دھمکی دی ہے، ٹھہر جاؤ مت۔ ہم تو اتنی جلدی بھیگی بلی بن جاتے ہیں، شکر کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ دے اور ہم مان جائیں۔ مسلمان کو ہمیشہ اپنا منوانا چاہیے۔ اور جب جرت نے کام دکھایا، استقامت نے زمین کو ہلا دیا، جب گراؤنڈ بن گئی، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے وہ حکمتیں اور تدابیر اختیار کی جو دنیا کے بڑے بڑے مفکرین کو حیران کر گئی۔ پہلی چیز جرت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی صرف جرت، حکمت نہیں ہے، اسٹریٹجیز نہیں ہے، یہ سب کیا۔ یہی تو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ہماری اگلی سیریز جو آنی ہے وہ اس میں نبی کی زندگی کے 52 ڈیفرنٹ اینگلز ہیں۔ ساری زندگی بھی کھپ جائے نا تو ہم نبی کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ نمبر 1، میں یہ نہیں کہہ رہی مطلب کہ یہی ہے اونلی دا فرسٹ تھنگ۔ کوئی کہتا ہے نا پہلے کیا کرو، آپ کہتے ہیں پہلے پانی ابلنا رکھو پھر چائے بنے گی۔ پانی نہ ابالیں گے تو چائے کیسے ابلے گی؟ پہلے پیاز ڈالو، گھی میں فرائی کرو، پھر پلاؤ بنے گا۔
پہلی چیز، پہلا سبق جو میں نے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو دینا ہے، وہ جرت کا دینا۔ اب دیکھیے غزوہ خندق میں دشمن چاروں طرف سے گھیرے میں لے رہے آپ کو، آپ اپنے اوپر لیجئے نا، ذرا امیجن تو کریں نا، چاروں طرف دشمن، اور آج کے دور کے ناموں کو دماغوں میں لے آئیے تو سارے ہی آگے، جن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے کوئی بیر تھا وہ بھی، اور جن کا نہیں تھا وہ بھی آگے۔ یہ ایسے ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں شادیوں میں وہ بھی آتے ہیں جن کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر بھائی کے بہن کے گھر میں شادی ہے، اور وہ بھی آتے ہیں جن کو مروتاً آنا پڑتا ہے کہ بھئی وہ آئے تھے تو ہم نے بھی آنا، نہ گئے تو برادری ہے۔ یعنی وہاں برادری کے نام پہ لوگ ایسے جنگوں میں شریک ہوتے تھے جیسے آج ہم شادیوں میں شریک ہوتے ہیں، سارے آئے تھے، لیکن آپ نے خندق کھودنے کی اسٹریٹجی اپنا لی۔ یہ جنگ کی دنیا میں کہ بالکل ایک انوکھا قدم تھا، یہ حکمت تھی، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ جرت تھی۔ آپ سوچئے جرت نہ ہوتی تو خندق نے کیا کر لینا تھا؟ اصل لوگ کہتے ہیں نا کہ اصل چیز گن نہیں ہے، ہاتھ ہے، دیکھو وہ کہتے ہیں نا ہاتھ ہے بندہ مومن کا، ہاتھ۔ اصل چیز طیارہ نہیں ہے، پائلٹ ہے۔ اصل چیز ویپنز نہیں ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ وہ نبی کی ضرورت نہیں تھی۔ میدان بدر میں اللہ کے نبی نے ایک مٹھی بھر کے جب کنکر اٹھا کر دشمنوں کی آنکھوں میں ڈالے تو اللہ نے سب کی آنکھیں چندھا دی، یہ ضرورت تھی نا۔ آج ضرورت نہیں ہے۔ آپ دنیا کے لیٹسٹ ترین طیارے، جہاز، چیزیں بھی دے دیں کسی کے ہاتھ میں، اگر وہ بزدل ہے، وہ ڈرپوک ہے، اور یاد رکھیے کفر بندے کو ڈرپوک کر دیتا ہے، شرک بندے کو کمزور کر دیتا ہے۔ مومن کے ہاتھ میں ایک لکڑی، سوکھی لکڑی جیسی ڈنڈی آ جائے تو وہ تلوار بن جاتی ہے۔ عکاشہ بن محصن جب بدر کی جنگ میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو نبی کے پاس آ گئے، تلوار ٹوٹی ہے، حوصلہ کوئی نہیں ٹوٹا، جرت تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی تلوار ٹوٹ گئی، اب کیا کروں؟ کہا میں کیا دوں؟ پاس ایک لکڑی پڑی تھی، کہا یہ لے جاؤ۔ اللہ نے معجزہ دکھایا، وہ تلوار ان کے ہاتھ میں آتے ہی بن گئی۔ کہا اس کا حق ادا کرنا، اور زندگی کے آخری دم تک حضرت عکاشہ نے اس تلوار کا حق ادا کیا، کہاں کہاں کفر اور اسلام کے رستے میں آئی۔ آج اپنے ایک بچے کو سامنے رکھیے، ٹھیک ہے بچیوں کو ذرا سائڈ پہ کر دیں نا، اب جو سنیریو چل رہا ہے اس میں لڑکوں کو ذہن میں لائیے۔ واللہ آپ اور میں اپنے بیٹوں، بھائیوں کے بیٹوں، بہنوں کے بیٹوں، خالاؤں کے بیٹوں، پھوپھوں کے بچوں، چچاؤں کے بیٹوں، تایوں کے بیٹوں، یعنی جو ہمارے کلوز سرکٹ ہے، صرف ان کو سمجھیں، کیا ان کے اندر یہ جرت ہے؟ کیوں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ طاؤس و رباب آخر، پہلا مصرع کیا ہے؟ طاؤس و رباب آخر ہے نا، اس سے پہلے کچھ اور، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جرت والے ہاتھوں میں طاؤس و رباب تو نہیں چلتے نا، تو آج وہ کردار نہیں ہے۔ جب جرت کا دریا بہتا ہے نا تو اس کے آگے کوئی نہیں ٹھہرتا۔ مکہ والے حیران ہو گئے، یہ ہو کیا گیا؟ وہ کوئی اتنی، دیکھے نا بیچ میں کھائی تھی، کوئی آگ تو نہیں تھی ڈال دی مسلمانوں نے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں پہ اتنا روب ڈال دیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ ہم تو آج بڑے ہما کے آئے تھے کہ آج تو مسلمانوں کو ہم نے ختم کر دینا، آج تو ان کا نام نشان ختم کر دیں گے۔ اور دیکھو تو صحیح، انہوں نے تو اپنے اور ہمارے بیچ میں یہ ڈچ بنا لی، اور آج یہ ڈچز بنانی پڑیں گی آپ کو، مجھے جو ہمارا لائف سٹائل ہے، جو بچے کے بعد ہاگے سے لے کے ڈے کیئر سے لے کے اس کے اسکول، اور اسکول کے بعد کالج، ویدرے گون ہے، آپ سبھی جانتے ہیں اسکولوں کے نام، ان کے لیسے ہیں، فلاں ہیں، کالج ہے، یونیورسٹیز ہیں۔ ایک بچہ جو ایک فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو کالج یا یونیورسٹی تک پہنچتے پہنچتے بنا کیا دیتے ہیں؟ آپ اس کی ہر جگہ جرت ختم کرتے ہیں، اس کی بہادری ختم کرتے ہیں، اس کے دل سے ایمان کی قوت کم کرتے ہیں، آپ اس کو دنیا دنیا دنیا، مادہ مادہ اس کے تیار کر رہے ہیں۔ آج ہماری تو اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے جیتنے والی، آج ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جرت کا دریا بہا تھا جس نے دلوں کو تیار کیا تھا کہ رات دن محنت کر کے خندق کھودنی ہے، نرمی کے ساتھ سختیوں کا سامنا کرنا ہے۔ آج ہم کوئی بھی کام لیں، آپ کو کوئی ایک چھوٹا سا پروجیکٹ مل جائے، چاہے وہ آپ کو مثال ہے کہ صفائی کا پروجیکٹ مل جائے، آپ کو کوئی مینا بازار کرنا ہے، آپ کو کوئی کورس نیا آفر کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو اس کے اندر اپنے دل کو ڈالنا ہوتا ہے، جس میں ذمہ داری نہ ہو بیچ میں، تو دوسروں کو کہیں میں ہی نہیں آ رہی تو میں آپ کو کیسے بلاؤں گی؟ جو کام خود کرتے ہیں ہم دوسروں کو بڑے دھڑلے سے اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اچھا چلیے، آپ کہتے ہیں یہ تو ایسی باتیں ہی ہیں، صلح حدیبیہ کو دیکھیے ذرا، پوری سیرت آپ نے تو میرے خیال ہے موٹے موٹے لفظوں میں تو ساری یاد ہے نا۔ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھا، صحابہ کرام پریشان تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر
اور اپنی دور اندیشی، جس کو آپ کہتے ہیں نا بعید از نظر، حکمت کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا، اور یہ صلح اسلام کے لیے نئے دروازے کھولنے کا ذریعہ بن گئی۔ لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ جرت اور صبر تھا۔ اگر اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزدل بن جاتے، سوری ہم فوراً ہار مان جاتے ہیں یا ہم فوراً آفرز قبول کر لیتے ہیں۔ اس وقت اگر ہمارے نمائندے ایمانی قوت کے ساتھ بیٹھے ہو نا اپنے اپنے پلیٹ فارمز میں، وہی تو وقت ہوتا ہے اپنی قیمت ڈلوانے کا، جب دشمن کو اپنی کمزوری کا احساس ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد لیڈر ہیں دنیا میں کہ صرف 8 سال ہوئے تھے آپ کو مکہ سے نکالے ہوئے لوگوں نے، یعنی آپ کو مکہ سے نکلے ہوئے 8 سال ہوئے ہیں، اور آپ فاتح بن کے جا رہے ہیں اور خون ہی نہیں بہا۔ دنیا کا وہ انقلاب جس میں کوئی خون نہ بہے، کوئی جان نہ جائے، اور وہ جگہ جہاں سے آپ چھپتے چھپاتے غار ثور میں اور جان کی قیمت 100 اونٹوں کی قیمت پہ نکلے ہوں، وہاں سے آپ جب دوبارہ جائیں ادھر اور فاتح ہوں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا کیا تھا؟ جرت تھی۔ ابو سفیان نے معاہدہ توڑ دیا، معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ آپ نے کہا اب ہم جائیں گے اور چپ کے جائیں گے، خبر نہیں دیں گے لوگوں کو۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ ہے بھی خام خواہ کا خون بہا ہوگا۔ پتہ چل گیا نبی آ رہے، فٹافٹ ابو سفیان آئے، بیٹی کو آگے کر رہے، ابو بکر کو کرتے، منتے ترلے کر رہے، محمد سے کو بھی معاف کر دے، محمد سے کو تو معاف کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کیا کہا؟ شکر ہے تم آئے ہو، لاؤ بٹھاؤ اس کو چائے پانی پلاؤ، ٹھیک ہے جی جاؤ جاؤ۔ نو، جرت تھی، کہا اب نہیں۔ نہ صلح حدیبیہ ہوتی، نہ اس کی یہ شرط بنتی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، نہ یہ شرط ہوتی کہ مکہ والے اپنے دوستوں اور مدینہ والے اپنے دوستوں کی مدد نہیں کریں گے ایک دوسرے کے خلاف، نہ فتح مکہ ہوتی۔ وہ تو وہ کہتے ہیں خود اپنے دام میں سے یاد آ گیا، اللہ کے نبی میں جرت تھی۔ پھر اس میں حکمتیں بھی تھی، تدبیریں بھی تھی، خاموشی سے لشکر کو تیار کیا، راستے تقسیم ہوئے، مکہ کو بغیر جنگ کے فتح کیا۔ یاد رکھیے بہت سارے خون بہانے کے بعد تو کوئی بھی جیت سکتا ہے، کامیابی کیا ہوتی ہے کہ بغیر کسی کے خون بہائے آپ جیت جائیں۔ آج بھی وہ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، پیارے نبی سے میں نے یہ سیکھا۔ بڑی بڑی دشمنیاں آپ کی ایسے مٹ جاتی ہیں جیسے تھی ہی نہیں، دشمنیوں کی جگہ دوستیاں آنے لگتی ہیں، جہاں کبھی دعوتی ان لوگوں سے محبت ہونے لگتی ہے۔ ہمیں حکمت نہیں آتی، حکمت رسول سیکھیے، اور جس جس لیڈر کے اندر جرت ہو اور حکمت ہوگی، حکمت اللہ دے دیتا ہے جب بندہ سچا ہوتا ہے نا، اس کی یہ کوئی لکھی ہوئی باتیں نہیں کوئی پڑھتا، یہ منہ سے نکلتی ہیں، اندر سے دل سے نکلتی ہیں۔ کوئی سبق نہیں مائیں بیٹھ کے پڑھاتی۔ آپ دیکھیے کہ آج بھی وہ دور تاریخ کا جس میں انسانوں نے دنیا کو سکون دیا، خوشی دی، کوئی جنگ و جدال نہیں تھا، ہتھیار ہوتے تھے لیکن چلتے نہیں تھے، تو وہ ان ماؤں کے بچے تھے جو ان پڑھ مائیں تھیں، 4 لفظ نہیں آتے تھے ان کو۔ آپ صلاح الدین ایوبی کو پڑھ لیں، محمد بن قاسم کی حالات پڑھ لیجئے، آپ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھ لیجئے، کس یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی وہ مائیں تھیں۔ آج ہم زبردستی اپنی نسلوں کو بزدل بنا رہے ہیں۔ کب آخری دفعہ بات ہوئی؟ دیکھیں نا، خبریں سن کے ڈسکشن کرنا یہ تو ساری کرتے ہیں، سوشل میڈیا تو چلتا ہی نہیں ساری گپوں پہ، ان کو لائکس چاہیے، ان کو ایک تھم نیل چاہیے، ان کو ایک خبر چاہیے، ایک دفعہ کوئی ہمارا کھول لے۔ یہ باتیں کرنا کیا مشکل ہے؟ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یاد رکھیے، اگر ماضی میں جرت سے شروع کر کے حکمت اور پھر معاملہ فہمی سے فتح ممکن ہوئی تھی، تو آج بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہر دور اور تحریک میں سب سے پہلے، اب آپ انگلی پہ لکھ لیں، نمبر 1 حق کہنے کی ہمت پیدا کیجیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ پہلا درجہ ہوتا ہے۔ پھر نمبر 2 باطل سے ٹکرانے کی جرت ہو، وَبَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور تیسری چیز قربانی، آپ کہہ سکتے ہیں حق کو حق کہنے کی ہمت، باطل سے ٹکرانے کی جرت، اور قربانی دینے کا جذبہ۔ یہ 3 اینٹیں جب بنیاد میں پڑ جاتی ہیں، اور جب یہ بنیاد پختہ ہو جائے، پھر اس کے اوپر حکمت، ویژن اور پلاننگ بھی کام آتی ہے۔ کسی بھی فتح کے لیے جرت سے کام لینا، حق کے لیے آواز اٹھانا، یہ ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ تو اب آپ اور میں دیکھ لیں کہ آج امت مسلمہ کا نصیب کب سنورے گا، کہاں فتح ہوگی، کہاں نہیں ہوگی۔ میرے والے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہمارے سامنے ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اوپر لے کر ان چیزوں کو سمجھیں۔ آپ میں سے کسی کو کوئی بات جو نہیں سمجھ آئی یا کچھ زیادہ سمجھ آئی ہے تو پوچھیے، یہ جو میں نے بات کی آپ اس میں سے کیا سمجھے ہیں؟ ون لائنر آنسر دے مجھے جی، ادھر سے آپ جی آسیے۔ آن لائن والے لکھیں، کیا وجہ ہے کہ ہم اس وقت کس رہے ہیں، تو باقی یہی بات اب سمجھ آ رہی ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، بنیان المرصوص انہوں نے بھی لکھا ہے، شاید پورے قرآن میں سے جو دل کے سب سے قریب نام ہے میرے وہ یہ ہے سورۃ صف۔ 3 دفعہ میں نے خود اس پہ کورس کرایا، ایک دفعہ ہم نے اٹلانٹا میں انسٹیٹیوٹ سے کیا، ایک دفعہ ہیوسٹن سے کیا، ایک دفعہ ادھر یورپ سے بھی کیا، اور جب بھی اس لفظ کو پڑھایا ہے تو ایسے لگا کہ اس کا حق ہی نہیں ادا کر سکے۔ ہوم لا ینصرون، قرآن نے تو سارے کوڈ ورڈز دیے ہوئے ہیں۔ آج اس چیز کو سامنے رکھ کر سمجھ نہیں آتا کہ پہلے قرآن پڑھاؤ، پھر سیاستدان بناؤ، پھر ان کو فوج میں لے کر جاؤ، پھر ان کو وزارت مشیرت دو۔ آپ اپنے مسلم ملک میں اور کوئی لا بناتے ہیں کہ نہیں بناتے، یہ تو بنا لینا۔ جیسے آپ میں سے سب کو پتہ ہے کہ ایف اے کرنے سے پہلے میٹرک کی آپ کے ہاتھ میں سند ہونی لازمی ہے نا۔ اگر ایف اے کیا ہے تو پھر ہی بی اے میں داخلہ ملتا ہے نا۔ آپ پری ریکویزٹس بنائیے، یہ کرو گے تو تمہیں ہم چوز کریں گے، ورنہ آپ دیکھیے کہ ساری کی کرائی پہ ایک بندہ اپنا سائن کر کے ساری آپ کا بگاڑ دے گا۔ تو جرت والے لوگ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو کرائٹیرین تھا بہت سخت تھا، لوگوں کو کام دینے کا، لوگوں کو لے کے جانے کا۔ تو بس وہی بات ہے کہ ہمیں جرت والے لوگ چاہیے، ہمت مردہ مدد خدا۔ جی اور کوئی؟ جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ایمان جرت دیتا ہے، کیا ہے دیکھیے ایمان کیا ہے؟ مان، الف اور یا ہٹا دیں تو پیچھے مان ہے۔ جس دن آپ اللہ کو مان جاتے ہیں اس پہ مان ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عمر کی بہن فاطمہ بول اٹھیں کہ عمر نہیں نہیں، تم ناپاک ہو اور یہ قرآن پاک مصحف میں نہیں دوں گی۔ تو کہنے لگے تجھے کیا ہوا ہے؟ آگے تو کبھی بولی نہیں، ایمان آ گیا۔ بی بی آسیہ اپنے شوہر کے سامنے جرت سے بول اٹھی۔ یہ تو گونگا ایمان ہوتا ہے نا کہ اندر ہیں ہم، اندر سے بڑے اچھے ہیں، ہم اندر سے بڑے نیک ہیں، باہر سے ہم نیک نہیں ہیں۔ اب دیکھیں نا آپ، یعنی آپ ادھر افریقہ کہتے ہیں نا، کیپسیکم انگلش میں کہتے ہیں، ہمارے ملکوں میں اس کو شملہ مرچ کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس کی مثال مجھے سمجھ آتی ہے تو وہ فریش ہو تو باہر سے دکھتی ہے نا، اور 2 دن پرانی ہو تو جھریاں اتنی بڑھتی جاتی ہیں۔ اب کوئی آپ کو جھریوں سے بھری ہوئی دے رہا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو باسی ہے، ہمیں فریش چاہیے، تو کہتے ہیں باجی لے جاؤ، اندر سے بڑی فریش ہے، لے لیں گے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نہیں اندر سے ہم بڑے نیک ہیں، اوپر سے نہیں دکھتے۔ آپ کو کوئی خربوزہ دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں تو تربوز لینے آئی تھی، تو وہ کہتے ہیں نہیں باجی یہ اندر سے تربوز ہے۔ مومن اندر اور باہر سے شیشے کی طرح دکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے گھروں کے بیک کلیشز ہے نا اس وقت، شوہر بیوی میں ہے، بچوں اور ماں باپ میں ہے، آج بھی میں کہتی ہوں، آج بھی میں آپ سب کو یہ کہوں گی، کوئی آپ کو کہتے ہیں نا ماما آپ کیوں پڑھنے جاتی ہیں، ماما جی آپ کیا کلاسوں میں بیٹھی رہتی ہے، ماما آپ یہ کیا کرتی ہے، تو پھر یہ آپ اپنی ناکامی سمجھیں، آپ نے اس بچے کو زندگی کا مقصد ہی نہیں دیا۔ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ابھی بھی وہ وقت، ابھی آپ کی ساری چیزیں پڑی رہنی ہے، ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ چند دن پہلے جو حالات تھے دنیا کے، آپ کو بھی اندازہ ہی ہے نا، تو کیا تھے؟ کسی وقت کسی کے گھر پہ بم گر جائے گا تو وہ 8 ملین کی کوٹھی گئی، وہ ساری عمر ناروے سے پیسے بھیج کے جو بھیجے، ایک میزائل گرا تو ختم۔ پھر فکریں پڑ جاتی ہیں۔ میں نے ایک پوسٹ دیکھی کسی جگہ کہ جنگ لگ گئی تو پھر بینکوں میں جو پیسے ہیں اس کا کیا ہوگا، کوئی بھائی تھا کوئی بتا رہا، میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگوں کو ایمان بچانے کی فکر ہے، ان کو پیسہ بچانے کی فکر، جو قیمتی ہوتا ہے وہی بچائیں گے نا۔ یعنی یہ جو ہمارا اس وقت کا لائف سٹائل ہے نا وہ درست نہیں، اور جتنا زیادہ آپ اس پہ کام کرتے ہیں قرآن پڑھ کے، میں کہہ سکتی ہوں امام بخاری کا یہ قول ہے، مالک کا ہے، سب کا کہتے ہیں ہم اہل القرآن، اللہ کے راستے کے جو مجاہد ہیں، جو خاصت اللہ ہیں، جن کو اللہ اپنے گھر والے کہتا ہے، وہ قرآن والے ہیں، مجاہدون القرآن والے ہیں۔ مسلمانوں کی کتنی آرمی ہے؟ کوئی کہتا ہے مسلمانوں کی کتنی آرمی ہے، تو کہا جتنے وہاں کی آبادی ہے۔ مدینہ میں کوئی الگ آرمی نہیں تھی، اہل صفا اور قرآن پڑھنے والے جو تھے وہ صبح میں قرآن پڑھتے تھے، اور جب کبھی کوئی موقع آتا تھا اللہ کے نبی حکم دے دیتے تم ادھر جاؤ تم ادھر جاؤ، وہی ہماری لیڈ تھی۔ اور آج بھی اگر ایک صحیح مسلم اسٹیٹ ہوگی تو وہاں آرمی نام کا کوئی ادارہ نہیں ہوگا،
ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر ماں ٹرینر ہوگی۔ ہمیں تو ابھی فرصت نہیں دنیا کی، میں کہتی ہوں قبر میں لوگ کہتے ہیں نا پاؤں رکھے ہوئے ہیں، اب تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل کناروں پہ کھڑے ہیں۔ دنیا جس طرح بدل رہی ہے، ہر طرف فتنے آزمائشیں ہو رہے ہیں، لیکن ہم ابھی بھی اپنی جائیدادوں کی فکر کریں، ابھی بھی نمازیں نہیں ٹھیک کریں گے، ابھی بھی نہیں۔ تو لکھیے جب چلے، اب یہ چیلنجنگ ٹائم ہے، یہ وقتی جو تھوڑی بہت اوپر نیچے ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ اس کا یہ نہیں ہوتا کہ اب فتن کے جشن، اس فتح کے جشن ایسے منائیں کہ اور اللہ کو ناراض کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی سننے میں آ گیا۔ ہمارا حال یہ کہ گن پوائنٹ پہ ہم کوئی کام کر لیں، نیکی کا تو کر لیں۔ تو یہ جو چیلنجنگ ٹائم ہے نا، تو اس میں حوصلے بلند رکھیں، بہت کچھ ابھی ہونا ہے، آنے والا ہر دن گزرے ہوئے دن سے سخت ہوگا۔ وہ اس کو آپ کوئی نام دیں کا نہ دیں، قرآن اور حدیث بول بول کے آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ ایمان کی آزمائش میں ہوگا، صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کفر پہ ہوگا، شام کو اسلام پہ ہوگا تو صبح اٹھے گا تو کفر پہ ہوگا، کمپرومائزنگ ہے ہر جگہ۔ اور جب لوگ قبروں کے پاس سے گزریں گے تو وہاں کھڑا ہو کر کہیں گے، اے صاحب قبر تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تو زمین کی گود کے اندر ہے، اس کے سینے پہ نہیں ہے۔ اب ایسے وقت میں سوچیں اپنی کوٹھی کو، اپنے سیل فون کو، اپنی گاڑی کو نہیں، تو اپنی نسلوں کے حوصلے بلند رکھیے۔ آج سے اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھائیے، دیجیے ان کو ٹیکٹس، ان کو سکھائیے، اپنی سیلف ڈیفenس سکھائیے۔ آپ پتہ کہ امریکہ میں، یہاں کا مجھے نہیں پتا، امریکہ میں ہر ینگ بچے کو، میرا 16-17 سال کی عمر یا جو بھی، لڑکا اور لڑکی ریگارڈلیس آف جینڈر، ان کو آرمی کی ٹریننگ دیتے ہیں، وہ مسٹ ہے، ان کو بھیجتے ہیں۔ پھر کئی ادھر بھی ہوگی، بالکل ہونی ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ تیار ہیں، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، آپ کے وہ پاسپورٹ رکھ لیں گے، وہ آپ کو آگے کچھ پڑھنے نہیں دیں گے، آپ کے اوپر کیا کچھ سینکشنز لگ جائیں گی اگر آپ اس کا انکار کریں گے۔ آپ کیوں نہیں کرتے یہ؟ آپ کریے، پاکستان کے، مسلمانوں کے، دوسرے ملکوں کے، سعودیہ کے، جو بھی نام ہے ہمارے زبانوں پہ چڑھے ہوئے ہیں نا، عرب ملک سارے مسلم ہیں نا، جتنے مسلم ملک ہیں ان کے اندر اپنی یوتھ کو ٹرین کرنے کا 110% اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ جوڈو سیکھتے، کراٹے سیکھتے، پتہ نہیں ایتھلیٹ سیکھتے، کیا کچھ نہیں سیکھتے، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اور پرعزم رہے، نسلوں کو پرعزم کیجیے، مثبت سوچ کے ساتھ کچھ کرنے کو تیار رہیے، کیونکہ ابھی صرف وقت ٹلا نہیں، ٹلا ہے، آگے اور بہت کچھ ہے۔ پوری دنیا کو دیکھ لیں آپ دیکھیں چند دن کے بعد ایک اور خبر پھیل جائے گی، ہفتہ 10 دن وہ خوب گرم رہے گی، اس کے بعد، اور یہ سارا کچھ کئی جگہ تو صرف پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے تاکہ ہمارے اخبار بکتے رہیں، ہماری ویڈیوز لائک کرتے رہے لوگ اپنے فوائد کی خاطر حکمران پورے ملکوں کو داؤ پہ رکھ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی طاقت عطا فرمائے۔